Assalamu alaikum, Khatin Hazrat. Welcome to the Ambassador's Lounge. As you all know, last year in December, India took over the rotating presidency of G-20. Now it is supposed to hold a number of meetings in connection with this G-20. One meeting which they are holding is the G-20 Tourism Working Group meeting, जो कि 22 से 24 मई को श्रीनगर में होगी. पाकिस्तान ने इस मीटिंग को holding of this meeting in Srinagar Pakistan has objected it, condemned it, और जो पाकिस्तान का statement है that India's irresponsible move is the latest in a series of self-serving measures to perpetuate its illegal occupation of Jammu and Kashmir in sheer disregard of the UN Security Council resolutions and in violation of the principles of UN Charter and international law. The statement adds that such events cannot hide the reality of Jammu and Kashmir being an internationally recognized dispute. Now, impression which India is giving is that all is well, it's normalcy in Kashmir, that it is open to foreign investment, it is open to tourists. What message is India communicating? This we will discuss. I have with me my colleagues, Ambassador Asif Durrani and Ambassador Riaz Bukhari. Riaz, let me start with you. This is the message which India is communicating, is conveying to the world, that everything is normal in Kashmir. Do you agree with the message? As far as India's, the presidency of the G20, I wish India good luck. But India has no right to hold a G20 meeting in an occupied land. Kashmir is an Indian illegally occupied state. India has established its writ over there after the action it took in 2019, 5th of August. Now, as per the UN Security Council resolutions, as well as the general international law, you cannot hold an international event in an occupied land. It will remain as an illegal part of the Indian territory. Nobody should legalize it in such a manner till the UN Security Council resolutions on the matter are fully implemented and the people of the state of Jammu and Kashmir are given their right to exercise their right of self-determination. This is how I look at the event which is going to be hosted in the next few days in Srinagar. आसिफ, ये रियाज ने बड़ा टेक्निकल सी बात की कि वो नहीं कर सकते, इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी है वो, उस पर वो ये असाइनमेंट नहीं हो सकता. दुनिया को क्या इस चीज़ का नहीं पता? अगर पता है तो वो क्यों आ रहे हैं? अगर नहीं पता तो आप बताएं उनको. Well, Imran, in real politics, when you see, Indians, in fact, they want to establish their occupation as legitimate. But the world also knows, because this question of legitimacy came on Ukrainian issue in the UN General Assembly, and where the proponents of the resolution, co-sponsors of the resolutions, headed by the US and European Union, they wanted to condemn the Russian action and gross human rights violations taking place in Ukraine, and they were blaming it to Russia for the gross human rights violations. So Pakistan, in its explanation of vote, raised the issue that if the question is human rights violations, then why are you looking the other way on gross human rights violations taking place in Indian occupied Jammu and Kashmir? And of course, Indians did not like it, but the question is, a sas for goose should be a sas for gander. And this is what international community should be doing, but they haven't done it.
As far as legitimacy of Indian action or hosting of the event is concerned, تو میرے خیال میں ایک آکوپیشن فورس سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ظاہر ہے انہوں نے ایک ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے. دے وانٹ ٹو ڈیمانسٹریٹ دیٹ دے آر ان فیکٹ ایکچوئل. لیکن آصف میرا سوال ہے کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو آپ دونوں نے بات کی اس کو نہیں پتا کہ یہ ہے, لیکن بات اصل جو پھر انڈیا کا اکنامک سائز جو ہے وہ سامنے that's where what you said is real politics. جی اس ریئل پالیٹک. تو انڈیا کے جو اکانومی اب امریکہ کے ساتھ $157 بلین کا ٹریڈ اگر ہوگا, اور اگر اس کا ٹریڈ جو ہے اس کے ساتھ گلف اسٹیٹس کے ساتھ جو ہے تقریباً $120 بلین صرف سعودی عربیہ اور UAE کے ساتھ ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو یورپین یونین کے ساتھ بھی آلموسٹ $150 بلین ٹریڈ ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے سامنے آ رہی ہیں. تو ریاض آپ یہ جس طرح آصف نے کہا یہ تو ریئل پالیٹک ہے. سو از اٹ ریئل پالیٹک وچ از ایٹ پلے, یا انڈیا the G20 states have bought the Indian narrative that all is normal in Kashmir? نہیں, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ G20 کے جو ممبرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں ہر چیز جو ہے وہ بڑی روٹین کے مطابق چل رہی ہے, اینڈ دیر آر نو وائلیشنز آف انٹرنیشنل لا ایز سچ ان دیٹ ٹیریٹری. بٹ جیسے آصف نے بڑی ڈیٹیل میں اس کی فگرز بھی دے دی کہ ٹوٹل بلینز آف ڈالرز کا جو ہے انڈیا کی اکنامک اینڈ ٹریڈ ریلیشن شپ ہے ود دا ممبرز آف دا G20. تو اکنامک انٹرسٹ جو ہے انڈیا کے ساتھ G20 کا, اس کی وجہ سے وہ کچھ چیزیں اگنور کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے وہ رپورٹ بھی دیکھی ہوگی UN رپورٹر کی جو ہیومن رائٹس کے اوپر جو انہوں نے دی ہے. تو اٹ از کلیئر کہ جی فیلنگ کیا ہے, لیکن جو اکنامک اور ٹریڈ انٹرسٹ ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. پریگمیٹزم جو ہے وہ یہ ہے کہ جی چونکہ انڈیا کے ساتھ ایک کانٹیکٹ رکھنا ہے, انڈیا کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ایسی ڈیولپ کرنی ہے جو کہ اس کو چائنا کا ایک کاؤنٹر ویٹ جو ہے وہ ریجن میں اس کو ایک وہ صورت دے دی جائے, اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں اگنور ہوتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کشمیری ہیں وہ ہمت ہار جائیں. وہ اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں. آصف, یہ جو UN اسپیشل رپورٹیں آیا ہے آن مائنورٹی ایشوز, اس کا بڑا انٹرسٹنگ آیا ہے, اینڈ ہی از کاسٹیگیٹنگ the G20 members, and he says the G20 is unwittingly providing a veneer of support to the facade of normalcy at a time when massive human rights violations, illegal and arbitrary arrests, political persecution, restrictions, and even suppression of free media and human rights defenders continue to escalate. Imran, you have said it all. I didn't say it, this gentleman said it. The rapporteur, if he is saying that, and India has condemned this. Of course. So for India it is the sheer embarrassment. آپ اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ اور یہ ایسے موقع پہ ہو رہا ہے. انڈیا ہیز انوائٹیڈ دس فلیگ فرام دا UN ہیومن رائٹس کمیشن, کیونکہ وہ باقی دنیا کو بھی یہ بتائیں. اور یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ چائنا اور ٹرکی جو ہے دے آر بائیکاٹنگ اٹ, اور اس کے علاوہ جو باقی ملکوں کی ریپرزنٹیشن ہے وہ باہر سے نہیں ہے. موسٹ آف دا G20 کنٹریز وہ بڑے لوور ڈپلومیٹک لیول پہ آ رہے ہیں, ایون امبیسڈر لیول کے لوگ بھی نہیں آ رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر دنیا کو وہ شاید پارٹیسپیٹ کر لیں اپنے پولیٹیکل ایکسپیڈینسیز یا اکنامک ایکسپیڈینسیز کی وجہ سے. جیسے فرانس نے جب انڈیا نے 2019 میں یہ ایکشن لیا, اس کو ری آکوپائی کر لیا کشمیر کو, تو اس وقت فرانس نے سیکورٹی کونسل میں بحث نہیں ہونے دی, کیونکہ چائنا وانٹڈ ٹو ہیو اے ڈبیٹ ان دا UN سیکورٹی کونسل. تو فرانس کیونکہ دے ور سیلنگ دیئر رافیل ایئر کرافٹ ٹو انڈیا. تو اس میں یہ بات آ گئی ہے کہ آج کی جب ہم ریئل پالیٹک کی بات کرتے ہیں تو اس میں has India been snubbed because of the this representation issue there? Of course. I mean, this is a way انڈیا یعنی آکوپیشن کے باوجود وہ جیت نہیں سکا. وجہ یہ ہے کہ آکوپیشن کی جو اپنی جو ہسٹری اور سائیکی وہ یہی ہوتی ہے
کہ آپ آکوپائر ہو کے سمجھتے ہیں کہ شاید آپ نے بڑا Did گین our کیا لیکن diplomacy- آپ وہ گین نہیں کر پاتے. Did our diplomacy have any role to play in this thing? Well, we can make a civilized way of March. our protests and we made the demarches with the member states. آپ کو نتیجہ نکل رہا ہے, آپ کے ظاہر ہے اب آپ کے جو لیول آف ریلیشن شپ ہے اس میں, لیکن بعض کنٹریز اگر وہ پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں تو وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوور لیول پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے ٹوٹل بائیکاٹ بھی شاید ان کے فیور میں یا انڈیا اس کو پسند نہ کرتا. تو یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن اس کو جو حقائق ہیں ان کو وہ سورج سے اپنی ہتھیلی سے چھپانا چاہتا ہے انڈیا, تو ایسا ہو نہیں رہا, وہ سامنے آ رہا ہے. ہم کیا بات کرتے ہیں, خود انڈیا کے اندر سے جو آوازیں اٹھتی ہیں, کشمیر میں جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, وہ جو ہے ہمیں کہیں دور جانے کی بھی ضرورت نہیں. اور UN ہیومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹس, ان کے جو وہ مشنز وہاں جانے پروب کرنے کے لیے انڈیا نے سب کو جو ہے روکا ہوا ہے. ریاض, انڈیا کہتا ہے جی کہ پاکستان is in no place to tell us whether we should hold the meeting in Srinagar or not, isn't it? Now, or can we say that this event, will it in any way affect the legal standing of Jammu and Kashmir as far as international law is concerned? دیکھیے عمران, پاکستان نہیں ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرے گا تو کون کرے گا؟ پاکستان ایک پارٹی ہے کشمیر ڈسپیوٹ میں UN ریزولوشنس کے مطابق, ٹھیک ہے نا. یہ بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے کہ ہم نے اور انڈیا مل کے اس کو ریزالو کرنا ہے, اس میں کشمیری بھی انوالو ہیں, اس میں UN کے ریزولوشنس ہیں, ٹھیک. تو ہمارا یہ بیسک رسپانسبلٹی ہے ہماری کہ ہم اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے رہیں جب تک کہ یہ. لیکن میرا سوال ہے کہ یہ جو میٹنگ ہو رہی, کیا اس لیگل اسٹینڈنگ, لیگل اسٹیٹس آف جموں اینڈ کشمیر, ول اٹ بی افیکٹڈ؟ No, not at all. It will not be affected. I don't think it is, extending recognition to what India is doing in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. If I may add, Imran, legal position یہ ہے کہ UN resolutions stay till the time they are disposed of. So right now, Indian UN Security Council resolutions are pending. They are pending because of lack of implementation, and lack of implementation is because of India's intransigence. تو یہ ہے. اور اس میں میں آپ کو ریزولوشن نمبر 91 which was adopted in 1951, it is very clear. It's a decision by the UN Security Council. جب انڈیا جو ہے لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشن کرانا چاہتا تھا تو UN سیکورٹی کونسل نے بڑا کلیئر اپنا ڈیسیجن دیا کہ no amount of any action taken by the Indian government would constitute expression of right to self-determination by the Kashmiri people. That has yet to be exercised by the Kashmiri people yes. under UN supervised plebiscite. So it's very clear. So, and since then the ground situation has not changed, despite the fact that India wanted to be intransigent. So legal status تو will اس کا not be legal impacted in status any way. وہ اپنی جگہ رہتا ہے, آکوپیشن اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن انڈیا جو ہے اس کو کسی طور پہ نمونہ بنا کے اپنا انٹیگرل پارٹ بنا کے اگر پیش کرتا تو وہ انلیگل ہے. ریاض, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, جب یہ 2019 اگست میں انڈیا کی کشمیر کی جو سٹیٹس تھا اس کو ریووک کیا گیا, تو مودی گورنمنٹ نے کہا کہ اس سے انویسٹمنٹ آئے گی, اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. How do you see it? Is the economic activity in Jammu and Kashmir on the rise? اگر تو آپ انڈین گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو پھر شاید جیسا آپ نے کہا یہ ہو رہا ہے, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں تو وہاں ان امپلائمنٹ کتنی ہے, ٹھیک, اکنامک اپرچونیٹیز کتنی ہیں, لوگوں کے کتنے بزنسز بند ہوئے ہیں, یہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہاں اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. وہاں ڈومیسٹک اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر نہیں ہو رہی. یہ بہت لو لیول میں اس کو تھوڑا سا اس میں آپ کو چاہوں گا. ویئر ایز آن ون پوائنٹ یو آر رائٹ, ان 2021-22
the private investment جو تھی وہ From the Indians. فرام دا انڈینس. انڈین ریسورسز میں نے جو کہا نا, Not the Not FDI. کہ اس پہ بھی آپ میں اس آتا کو ہوں. دیکھیں. اس کے 45 ملین ڈالرز تھی. سوری 2017-18 میں اٹ واز 45 ملین ڈالرز, بٹ ان نو سوری میں ان 2021 the private investment fell to US dollars 45 million. Yeah. Whereas in 2017-18 it was 103 million. So جو سیکیورٹی کا وہاں ایلیمنٹ ہے, جو لوگوں کے جو جذبات ہیں انڈیا کے بارے میں, وہ انوائرمنٹ آپ کو نہیں دیتے کہ وہاں انویسٹمنٹ ہو سکے. آپ لوگوں کے ڈیموگرافک تو آپ چینج کر سکتے ہیں, آپ ڈومیسائل ملینز میں آپ ایشو کر رہے ہیں, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کانسٹیچوئنسی جو ہے وہ نئی ڈیولپ کر رہے ہیں, وہ سب کچھ ہے. لیکن جو کنٹینٹمنٹ ہے, لوگوں کی سیٹسفیکشن ہے کشمیریوں کی, وہ نہیں ہے. وہاں پر جو پیسفل انوائرمنٹ ہے وہ نہیں ہے. سیکیورٹی ایشوز ہیں. آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں جو نوجوان بچے ہیں ان کو ریاست سے باہر بھیج دیا گیا ہے جیلوں میں. پیرنٹس سے کہا جا رہا ہے جی آپ ان کے گارنٹی دیں, آپ ایفیڈیوٹس دیں کہ یہ بیہیو کریں گے, کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گے, پھر ان کو آنے کی شاید وہ اجازت دے سکیں. کتنے لوگوں کو جو بزنس ہے ان کا تباہ کیا گیا ہے کشمیریوں کا. کتنے لوگوں سے جو ان کی جو ہے جو پراپرٹیز ہیں وہ چھینی گئی ہیں. کتنی کانسٹیچوئنسیز جو ہے وہ نئی بنائی گئی ہیں. پرپز یہ ہے کہ تھوڑے سے عرصے کے بعد وہاں ایسے حالات پیدا کیے جائیں تاکہ وہاں پر وہ جو ہے کلیم کر سکیں جی کہ وہاں امن ہے. اور جو 5 اگست 2019 کو ایکشن لیا گیا تھا, لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. یہ فورن انویسٹمنٹ تو آ رہی ہے. لاسٹ ایئر there was a Gulf Business Summit held in Srinagar in March. اس میں یو اے ای نے بھی پارٹیسپیٹ کیا, سعودی عربیہ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا, بلکہ اس سمٹ میں مڈل ایسٹ سے باہر سنگاپور, انڈونیشیا, ان ممالک نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. اینڈ دے کمیٹڈ لاٹ آف منی ان اٹ. اور پھر جو آپ کو آصف, آپ تو دبئی رہے ہیں, جو عمار گروپ ہے جس نے یہ برج دبئی بنایا, دے ہیو کمیٹڈ اباؤٹ $60 million. وہ ایک تو بنا رہے ہیں کہ ملٹی پرپز مال بنا رہے ہیں, شاپنگ مال بنا رہے ہیں. سو دے آر بلڈنگ, دے آر ایکٹیو دیئر. تو فورن انویسٹمنٹ تو آ رہی ہے نا. اس میں انڈیا نے ان کو لیور کرنے کی کوشش تو آبویسلی وہ تو لیور کریں گے نا. نہیں, وہ کیا ہے, لیکن میرے خیال میں آہستہ آہستہ ریئلائزیشن ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اٹ ہیز گون سلو. ون دوسرا اسٹیٹسٹکس جو آپ نے دیے, وہ انویسٹمنٹ ایکچوئل پریکٹس 2017 کی نسبت کم ہوئی ہیں جب سے مودی نے جو ہے انٹرنیشنل میڈیا سے مودی نہیں, اصل حقیقت بھی ہے. اور اس کے علاوہ 2019 سے خود کشمیر کی اکانومی جو ہے وہ $4 billion جو ہے اس کو لاس ہوا ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ وہ ان کی جو ہے وہ فوڈ پروڈکٹس وہ جو ہے وہ باہر نہیں جا سکی. باہر سے مینس انڈیا کے اندر نہیں جا سکی. تو یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا وجہ کیا تھی. وہ کشمیریوں کو اتنا اسکویز کرنا چاہتے ہیں تاکہ یا تو وہ دے شوڈ لیو دیئر لینڈ, جیسے وہ اسرائیل نے پیلسٹینین ٹیکٹکس کیے. تو جو اپارٹھائڈ رجیم ہے اس کا یہی ہے کہ وہ کشمیریوں کو مجبور کر دیں کہ وہ یا تو مائیگریٹ کر جائیں, یا پھر یہ ہے کہ دے سبمٹ اینڈ دے آر بلجڈ ٹو سبمشن. یہ ایک ان کی ٹیکٹکس ہے جو وہ کرتے رہے ہیں. ڈومیسائل والی بات ہے, تقریباً 4 ملین ڈومیسائل ایشو کر چکے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, لیکن جو کشمیریوں کے آنکھوں میں نفرت ہے وہ جو ہے وہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف گنز جو ہے وہ اس کو سبڈیو نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ اپنی جگہ حقیقت ہے. یہ وجہ ہے, میں ایک اس میں ایڈ کر دوں کہ کیسا انٹیگرل پارٹ ہے جہاں پہ انڈیا کا ایون لو لیول آفیشل جو ہے وہ بھی نہیں جا سکتا آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. اس کے مقابلے میں آپ آزاد کشمیر میں آ جائیے, آپ جو ہے فارن جرنلسٹ سے یا دوسرے وہ کھلے پھرتے ہیں. تو یہ ایک ڈفرینس ہے کہ جہاں آپ کوئرشن کے ساتھ لوگوں کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف لوگ فریلی جو ہے موو کرتے ہیں. آپ نے عمران انویسٹمنٹ کی بات کی. بہت سی کانفرنسز ہوئی ہیں دبئی میں, میں نے اور آصف دونوں نے ہم نے سرو کیا یو اے ای میں. شری نگر میں کانفرنسز ہوئیں, دہلی میں ہوئیں کشمیر کے حوالے سے. بہت سے جو ہے نا وہ جو اناؤنسمنٹس کی گئی, لوگوں نے پلیجز کیے, بلینز آف ڈالرز میں کہوں گا
جو اسپیشلی نان ریزیڈنٹ انڈینس جو ہیں جو یو اے ای بیسڈ ہیں، لیکن ایکچوئل انویسٹمنٹ میں کہتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. جیسے آصف نے کہا کہ وہ کم ہوئی ہے. تو آپ نے جو فگرز آپ دیکھ رہے ہیں وہ میرا خیال ہے وہ ہیں جو لوگوں نے اناؤنس کی، خاص طور پر جب یہ مودی صاحب جو ہیں یہ یو اے ای میں گئے اور وہاں انہوں نے ایک انویسٹمنٹ کانفرنس کی. بگ بزنس ہاؤسز جو انڈیا کے وہاں ہیں ان کے جو سی ای اوز وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر کمٹمنٹ کی، لیکن رزلٹ جو ہے ایکچوئل وہ زیرو ہے. اس لیے کہ جب تک وہاں سیکیورٹی انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک کشمیری جو ہیں وہ ویلکم نہیں کریں گے ان لوگوں کو، وہاں انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی. اور یہ اسی وقت ہوگا جب کشمیریوں کے ان کے رائٹس دیے جائیں گے. آصف، armed civilians are being armed to make up militias. So what India or Modi government now is doing is they are creating militias because Of non-Muslims, unfortunately. apparently their security forces have been unable to control the militancy. And this militancy, as we all know, has a reason. It is inborn, ingrown. It is indigenous. Yeah. یہ اس میں پاکستان پہ آپ جو مرضی کہتے رہیں لیکن اس میں باہر سے کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آرمڈ گروپس بنا دیے ہیں، آرمڈ ملیشیا بنا دیا ہے. ڈو یو تھنک دس ول ہیلپ ود دس کنٹرولنگ دی ملیٹنسی؟ میجورٹی ایریا میں تو خیر وہ ایسا افیکٹو نہیں ہوگا. ہاں یہ جموں وغیرہ میں تو آلریڈی دے آر پیئنگ دیم. جی آف کورس. تو وہ جو ہے ان کو وہ کر رہے ہیں، وہ سو کالڈ نائٹ واچ مین اور دوسرے سیکورٹی گارڈز، اسپیشل پروٹیکشن آفیسرز، ایس پی اوز کی ٹرم یوز کرتے ہیں، وہ انہوں نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں. یہ آپ کا نہیں ہے. جب سے جو سیکنڈ انتفاضہ شروع ہوا ارلی 90s میں یہ کشمیر کے اندر، اس وقت سے یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. لیکن پہلے وہ اٹ واز ڈسکنٹینیوڈ، اٹ ہیز جسٹ اسٹارٹڈ اگین ناؤ. اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. لیکن جو تھرڈ انتفاضہ جو پیلٹنگ اسٹون کی صورت میں آیا 2016 میں وانی کی شہادت کے بعد، اس وقت سے انڈینز جو ہیں وہ دے ہیو بین اننروڈ، کیونکہ وہ ایک طرف گنز ہیں، دوسرے صرف سٹونز ہیں. یہ انتفاضہ اسی لیے کہلایا کہ پیلسٹینز جس طرح سے وہ ٹیکٹکس اپلائی کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ انڈیا جیت نہیں سکا. وہ جو ہارٹس اینڈ مائنڈس کی بات ہے تو انڈیا نے ایسا کوئی ایکشن نہیں کیا جس سے وہ دے کین ون دا ہارٹس اینڈ مائنڈس آف دا کشمیری پیپل. Even their own writers, political analysts, they realize that the Modi government has failed in its policy, in its muscular approach to Kashmir. Now, یہ تو ایک اسپیکٹ ہو گیا. ریاض، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں what is our position on Kashmir؟ مجھے یہ بتائیے پہلے آپ، اور چھوٹا آنسر دیجیے گا. سب سے پہلے تو ہمیں بحیثیت قوم ایک ہونا چاہیے اپنے فارن پالیسیز آبجیکٹیوز کے لحاظ سے. اس میں کشمیر ہے. آپ جیسے جانتے ہیں ہمارے جو فارن منسٹر ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ بھی اگلے 3-4 دن میں آزاد اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر میں ہوں گے. وہ وزٹ کرنے جا رہے ہیں مظفر آباد اور دوسرے ایریاز کا. تو جب انڈیا میں یہ G-20 کے حوالے سے ایک کانفرنس ہو رہی ہوگی، میرے خیال میں اسی ٹائم فریم میں بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ آزاد اسٹیٹ میں ہوں گے، تاکہ وہاں بیٹھ کر وہ کشمیر کے حوالے سے بات کریں. لیکن بخاری، آپ کے خیال میں ایک اکراس دا بورڈ ایک کشمیر پہ تو کنسنسس پایا جاتا ہے پاکستان میں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پولیٹیکل پارٹیز دے میں ہیو ڈفرینٹ ایکٹس جو ابھی کل حالات ہیں ہمارے ہاں، ہمیں وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپنی جگہ، لیکن کشمیر پہ کسی بھی پارٹی کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا موقف مختلف. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اگر ہم انٹرنلی متحد نہیں ہیں تو ہم ایک اچھے طریقے سے ایک مضبوط قوم کے لحاظ سے ہم کشمیر ایشو پہ ایک بھرپور اور توانا آواز نہیں اٹھا سکتے. مجھے یہ بتائیں، ہم متحد بھی ہو جاتے ہیں، ہمارا سارا سٹینڈ بھی ایک ہو جاتا ہے، وہ رہا ہے کشمیر، آپ پھر کیا ہوا؟ نہیں، وہ مجھے صحیح بتائیے what should we do؟ یہ مت کہیں کہ جی ہم متحد ہو جائیں and we are all stand. No, there's got to be some stand. عمران ڈسپیوٹ ہے اور یہ لانگ سٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 76 سال ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل 7 decades. میرے خیال میں اگلے 76 سال بھی ہو سکتے ہیں. ڈسپیوٹ ہے. اب آپ نے جبرالٹر پہ یہ یو کے اور اسپین کے درمیان ڈسپیوٹ نہیں ہے.
ہر سال UN جنرل اسمبلی میں وہ آتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ they have decided, we have decided, Spain and UK says to continue the discussion. ڈسکشنس ٹھیک ہے, بالکل سویلائز لوگ ہیں. لیکن اسپین جو ہے وہ اگر آپ وہاں ایز ڈپلومیٹ وہ جبرالٹر جائیں تو دے ڈونٹ لائک اٹ. ٹھیک ہے, تو ایک وہ انہوں نے ایک طریقہ, ایک سلسلہ, کیونکہ وہ آکوپائڈ ٹیریٹریز تھی, وہ رہے ہیں. اب جبرالٹر ایک زمانے میں مسلمس کے پاس تھا, بہرحال وہ اسپینش ٹیریٹری تھی اور اسپین کہتا ہے وہ ہمارا ٹیریٹری ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ چیزیں ڈسپیوٹ چلیں گے. لیکن اس میں جو اگر جو عقل مندی کی بات ہے, وہ پارٹیز ان دا ڈسپیوٹ اف دے نیگوشیٹ تو ایک حل نکل سکتا. ورنہ انڈیا کے لیے ہم امبیرسمنٹ کریٹ کرتے رہیں گے. انڈیا کو اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگا, انڈیا کو واک اوور نہیں ملے گا. یہ چیز طے ہو جانی چاہیے اور انڈیا کو بھی سمجھ لینی چاہیے. یس, میں آصف کی ویوز سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور ساتھ ساتھ پھر سے یہ بات کہوں گا کہ ہمیں جو ہے نا بحیثیت قوم, ایک تو ہمارا ویو ہے, دوسرا ہمارے ہاں جو ہمارے اکنامک مسلز ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے. آئی تھنک یو اسٹک دا نیل آن دا ہیڈ کہ جب تک ہم اپنی اکنامک وائبلٹی نہیں بنائیں گے, ٹھیک ہے, ابھی تو ہمارے بہت برے حالات ہیں. وی نیڈ ٹو مینڈ آر سیلوز. ہمیں اپنا وی ہیو ٹو پٹ آر ہاؤس ان آرڈر, اونلی دین وی کین پٹ اپ اے فرنٹ اگینسٹ, اسٹرانگ فرنٹ اگینسٹ انڈیا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. اگست 29 کے بعد انڈیا, جو مودی سرکار ہے, انہوں نے سوچا کہ یہ ہم انڈیا جو کشمیر کو اسٹیٹس کو ریووک کر دیں گے تو ایوری تھنگ ول بی اوکے. انہوں نے اس کو بہت زیادہ ملٹرائز کر دیا ایریا کو, اینڈ دے یوزڈ ایوری ٹیکٹک. ایکچولی مسکولر پالیسی تھی. اٹ مس ان ٹرو اسپرٹ اٹ واز اے مسکولر پالیسی آف انڈیا on Kashmir, but events have shown that policy has failed. اب انڈیا جو ہے G-20 کی میٹنگ کر رہا ہے ادھر, it's trying to win legitimacy, but the apartheid government in India should know that even if this meeting does take place, as my panelist said, the legal status of Jammu and Kashmir will remain unaltered. It is and will remain a disputed, illegally occupied territory unless and until the UN says so. Thank you for watching our program. See you next time.